एपिसोड 57। कौन? दरवाजे पर होने वाली दस्तक को सुनकर फारूक बिस्तर से उठा और दरवाजे के पास पहुंचकर दबी आवाज में बोला, मैं हूं कैथी। उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। कैथी अंदर आ गई। आज उसके हाथ में खिलाफे मामूल खाने की टोकरी के बजाय रोल किया हुआ अखबार मौजूद था और वो बहुत संजीदा नजर आ रही थी। बैठो कैथी, कैसी हो? आप ये देखिए। वो कुर्सी पर बैठ गई और अखबार खोलकर उसके ज़ेरी गोशे में शाया एक खबर की तरफ इशारा किया। फारूक ने उसके हाथ से अखबार लेकर खबर पढ़ी। खबर में उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। समंदर किनारे मिलने वाली टैक्सी ड्राइवर रमेश की तशद्दुद शुदा लाश की बरामदगी की खबर थी, जिसे बहुत ज़्यादा तफसील से शाया नहीं किया गया था। असल में आजकल मुल्की हालात में जिस इंतहा की अछाड़ पछाड़ मची हुई थी, उसके सामने इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन तुम ये खबर मुझे क्यों दिखा रही हो? इस खबर को पढ़ने के बाद मैंने फैसला किया है कि आपको होटल में नहीं रहना चाहिए। यहाँ बहुत लोग आते जाते रहते हैं, स्टाफ के लोग अलग हैं। आपको सर्विस देने वाला वेटर कितना ही कोऑपरेटिव क्यों ना हो, तजस्सुस तो उसको हुआ होगा ना कि आप कौन हैं और क्या करते फिर रहे हैं। आज वो पैसों के लिए आपका हर काम कर रहा है, कल इनाम के लालच में पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया तो आप क्या कर लेंगे? उसने फारूक से ये नहीं पूछा था कि महेश की हलाकत में उसका कितना किरदार था, लेकिन वो उसके लिए सिद्क़ दिल से मुतफक्किर नजर आती थी। यहाँ नहीं रहूँगा तो किसी दूसरे होटल में शिफ्ट होना पड़ेगा और ख़तरात वहाँ भी यही होंगे। जगह का अरेंजमेंट गॉड की तरफ से खुद ही हो गया है। मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड अपने घर वालों के साथ कराची चली गई है। जाते हुए उसने मुझे अपने घर की चाबियाँ दे दी थी कि चाहूँ तो मैं उस घर में रह लूँ और अगर ना जाना चाहूँ तो कभी कभार चक्कर लगाकर घर की देखभाल कर लिया करूँ। यहाँ से जाने वालों के घरों पर हिंदू कब्जा कर रहे हैं। उस घर पर भी कब्जा हो जाए इससे पहले हम जाकर वहाँ रह लेते हैं। वहाँ आपके लिए आपके साथियों को इकट्ठा करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन ये बताओ कि कब चलना है? फारूक ने ज़रा की ज़रा उसकी तजवीज़ पर गौर किया, फिर हामी भर ली। अभी और इसी वक्त। आप पर अगर होटल के कुछ ड्यूज़ वगैरह हैं तो उसे क्लियर करवा लें। इतनी देर में मैं आपका सामान पैक करती हूँ, कैथी ने कहा और फ़ौरन ही अपनी जगह से खड़ी होकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। फारूक होटल के उस कमरे में खाली हाथ आया था, लेकिन मुख्तसर क़याम के अरसे में ज़रूरतन मंगवाई गई कई चीज़ें जमा हो गई थीं। कैथी कपड़ों समेत दीगर अशिया समेटकर एक बैग में भरने लगी। ये बैग भी फारूक ने बाद में मंगवाया था। जहन में ख्याल था कि जब भी होटल का कमरा छोड़ना पड़ा, सामान लेकर जाने के लिए बैग की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ गई थी। कैथी के सामान रखने के दौरान फारूक ने वेटर को बुलाकर होटल का सारा हिसाब बेबाक किया। वेटर हैरान और मुतजस्सिस था कि वो अचानक वहाँ से क्यों और कहाँ जा रहा है, लेकिन फारूक ने उसे ज़्यादा लिफ्ट ना कराई। कुछ देर बाद वो लोग टैक्सी में सवार होटल से जा रहे थे। फारूक ने कैथी को पहले ये बात समझा दी थी कि वो बराह रास्त उसकी सहेली के घर नहीं जाएंगे, इसलिए जब उसने टैक्सी ड्राइवर को किसी दूसरे इलाके का नाम बताया तो वो हैरान न हुई। गुंजान आबादी वाले एक इलाके में टैक्सी रुकवाकर वो दोनों पैदल ही एक तरफ चल पड़े। अब टैक्सी ड्राइवर ना तो उनका ताक़ुब कर सकता था और ना ही किसी को उनकी असल मंजिल के बारे में आगाह कर सकता था। उन्होंने पैदल अच्छा खासा फासला तय किया और फिर दूसरे सिमत से एक और टैक्सी ले ली। उस टैक्सी को भी वो बराह रास्त अपने मतलूबा मकान पर नहीं ले गए, बल्कि फासले पर ही रुकवाकर उससे उतर गए। मकान पर पहुंचे तो फारूक ये देखकर हैरान रह गया कि मकान के दरवाजे पर ताला नहीं है और कैथराइन दस्तक दे रही है, हालांकि उसने बताया था कि मकान खाली पड़ा है। वो कोई सवाल करता, इससे कबल ही दरवाज़ा खुला और कोई गोली की तरह आकर उससे लिपट गया। फारूक भाई! धाड़े मार मार कर रोते हुए उस गोल मटोल वजूद को पहचानने में उसे गलती कैसे हो सकती थी? गोलू के लम्स पर खुद उसका दिल भर आया और रब्बन की जुदाई का गम एक बार फिर ताज़ा हो गया। वो कितना चाहता था रब्बन को। खुद अपने बाप से बिछड़े तो उसे बरसों बीत गए थे। उसके लिए तो रब्बन ही उसका बाप था और वो बड़े मान से उसे बाबा कहकर पुकारता था। अब वो अपने बाबा के बारे में पूछता तो फारूक उसे कैसे बताता कि तुझे हथेली का छाला बनाकर रखने वाला खुद मनो मिट्टी तले जा सोया है। पहले भाई को अंदर तो आने दो गोलू, फिर सब दुख सुख कह लेना। पीछे से गोलू को खींचकर उससे जुदा करने वाला विजय था। वो सब अंदर दाखिल हुए तो सज्जू भी हाथ में कफगीर थामे बावर्ची खाने से निकल आया और फारूक से चिमट गया। तो तुमने सबको यहाँ जमा किया है? फारूक ने कैथी से पूछा। हाँ, बस मुझे कुछ शटल कॉक बुरकों और पर्दे वाले तांके का इंतज़ाम करना पड़ा था। थैंक यू सो मच कैथी। थैंक यू किस बात का? मैंने तो बस अपनी फैमिली को एक जगह जमा किया है और यही सबसे बड़ा कारनामा है। फारूक ने उसे सराहा। उससे बड़ी बात यह है कि अब आपको सज्जू के हाथ के पके हुए उम्दा खाने खाने को मिलेंगे। कैथी माहौल को हल्का फुल्का रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे मालूम था कि रब्बन की जुदाई के गम से निढाल फारूक का दिल अपने साथियों के दरमियान पहुंचकर कितना बोझल होगा।
اس پر یہ بوجھ تھا کہ اسے یہ اندونا خبر اپنے ساتھیوں کو سنانے کا ناگواہ فریضہ بھی انجام دینا تھا۔ اپن آلو گوشت کے سالن کے ساتھ خشکا بنا رہا ہوں فاروق بھائی، سسٹر جلدی میں یہی سودا لا سکی تھی، آگے اپن کسی دن آپ کی پسند کا لوکی کا حلوہ بھی بنا کر کھلائے گا آپ کو۔ سجو نے کہا، سجو تم مجھے سودے کی لسٹ بنا کر دے دینا، میں ساری چیزیں لے کر آ جاؤں گی، ابھی تو جلدی میں جو سمجھ آیا لے کر آ گئی۔ کیتھی نے کہا، اسے معلوم تھا کہ آج کل فاروق جس کیفیت سے گزر رہا ہے اسے کھانے پینے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک تو یقیناً یہ ساری گفتگو بھی بوجھ تھی اور وہ خود جواب دے کر اس کا بوجھ بانٹ رہی تھی۔ بھگوان کے کھیل نرالے ہیں، اپن اڈے والے جو کل تک سارے شہر میں دندناتے پھرتے تھے ایسے منہ چھپا کر بیٹھے ہیں اور ایک کنیا ہمارے واسطے بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ وجے نے سر دھابری، پھر فاروق کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ بتاؤ فاروق بھائی، اتنے سمے سے کدھر تھے اور اچانک کیسے ہم تک آن پہنچے؟ اپنی طرف تو بڑی اچھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ ہوا کیا ہے۔ بہتوں کو تو پولیس نے اپن کی آنکھوں کے سامنے اریسٹ کیا تھا، کچھ اپنی ہی طرح ادھر ادھر چھپ کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دادا کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ پولیس کے ریڈ سے پہلے ہی اڈے سے نکل گیا تھا، ہو سکتا ہے کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گیا ہو اور وہاں سے ہمارے لیے کچھ کرے۔ وجے کی امید ربن سے بندھی تھی، اس ربن سے جو ہمیشہ کے لیے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وجے کے ان الفاظ پر فاروق کا غمزدہ دل بھر آیا۔ کیتھی اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس نے فاروق کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے سے قبل اسے سہارا دینے کا فیصلہ کیا اور جلدی سے بولی، باتیں تو ہوتی رہیں گی، اچھا ہوگا پہلے فاروق بھائی کو فریش ہونے دیں، میں انہیں اچانک یہاں لے کر آ گئی تھی اس لیے انہیں چینج کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اچھا ہوگا یہ کھانے سے پہلے فریش ہو جائیں۔ کیوں سجو، کھانا کس اسٹیج پر ہے؟ سمجھو ریڈی ہے سسٹر، چاول دم پہ رکھیں، بس سالن میں ہرا مسالہ ڈالنا باقی ہے۔ گڈ، تم کھانا لگانے کی تیاری کرو، میں فاروق بھائی کو ان کا کمرہ دکھانے کے بعد تمہاری ہیلپ کرتی ہوں۔ کیتھی فاروق کو اپنے ہمراہ ایک کمرے تک لے گئی۔ تھینک یو کیتھرائن، تم نے بہت مشکل سچویشن میں میری ہیلپ کی ہے۔ میں نے آپ کے لیے تھوڑا ٹائم حاصل کیا ہے، ورنہ آپ کو انہیں بتانا تو پڑے گا ہی نا۔ ہاں، مگر سب کو نہیں، میں صرف وجے کو بتاؤں گا، گولو کو پتہ چلا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جو آپ کو ٹھیک لگے، ابھی میں جا کر سجو کی ہیلپ کرواتی ہوں، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں۔ کیتھرائن وہاں سے کہہ کر ہٹ گئی۔ فاروق نے غسل خانے میں نہاتے ہوئے پانی کے ساتھ ڈھیروں آنسو بھی بہائے، لیکن خود کو سنبھالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا۔ واپس سب کے درمیان پہنچا تو دسترخوان بچ چکا تھا اور کمرے میں اشتہا انگیز خوشبوئیں چکرا رہی تھیں۔ کیا بات ہے اپنے سجو کی، بڑے سے بڑے شیف کے ہاتھوں کا پکا کھانا بھی کھا کر میں اپنے سجو کے ہاتھ کا کھانا کھانا نہیں بھولتا۔ گولو کے برابر میں بیٹھتے ہوئے فاروق نے تبصرہ کیا تو سجو کے ہونٹوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ واحد خاتون کی حیثیت سے کیتھی نے سب کو کھانا پیش کرنے کی خدمت اپنے ذمہ لے لی۔ وجے ہندو ہونے کے باوجود گوشت سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اڈے پر وہ سب کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے تھے اور اس قسم کی تفریقات کو وہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ کھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اڈے کے وسیع بارونق دسترخوان کے تذکرے چھڑ گئے۔ باتوں باتوں میں شاید سبھی دنوں بعد رغبت سے کھانا کھانے لگے۔ صرف فاروق تھا جو کھانے میں بھرپور دلچسپی نہیں لے پا رہا تھا، لیکن کیتھی موقع کا فائدہ اٹھا کر باصرار اسے کھانے پر مجبور کری تھی۔ کیتھی کے اصرار اور دوسروں کے خیال سے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا پڑ رہا تھا۔ کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹا گیا اور سجو باورچی خانے میں چائے بنانے گیا تو فیصلہ ہوا کہ سب تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے فاروق نے وجے کو چپکے سے اشارہ کیا کہ وہ اس کے کمرے میں آ جائے۔ گولو کو کیتھرائن نے اپنے ساتھ مصروف کر لیا۔ شملہ میں قیام کے عرصے میں گولو کی اس سے بہت دوستی ہو گئی تھی، چنانچہ وہ دنوں بعد فاروق سے ملاقات ہونے کے باوجود اسے چھوڑ کر کیتھی کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گیا۔ فاروق کے آ جانے سے اسے یہ امید ہو گئی تھی کہ اسی طرح ایک دن دادا اور دوسرے ساتھی بھی آن ملیں گے۔ ادھر وجے تشویش زدہ فاروق کے زیر استعمال کمرے میں اس سے پوچھ رہا تھا، سب ٹھیک تو ہے نا فاروق استاد؟ اپن کو تمہاری صورت سے کوئی بڑی گڑبڑ دکھائی پڑتی ہے، بہت کمزور ہو گئے ہو اور آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے کہ سالہ اندر ہی اندر کوئی دکھ کھایا جا رہا ہے تمہیں۔ جب سے تم اپن سے ملا ہے اپن نوٹ کر رہا ہے کہ تم بات تو کرتے ہو پر دھیان کہیں اور ہے۔ اپن گولو سجو کے سامنے جان بوجھ کر سوال نہیں کیا، پر اگر تم نہ بھی بلاتے نا تو اپن خود آ کر تم سے اکیلے میں ملتا اور پوچھتا تم سے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کو ایک دوسرے کے رویوں اور انداز کو پڑھنے کا ہنر آتا تھا، پھر کیسے ممکن تھا کہ فاروق کے شدت غم سے سلگتے اندرون کی آنچ وجے تک نہ پہنچتی۔ اس نے جو محسوس کیا وہ کہہ ڈالا، لیکن فاروق کے پاس بتانے کے لیے جو حقیقت تھی اسے کہہ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ بولنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ فقط تھرا کے رہ گئے۔ کیا استاد، بولو نا، اپن کا من ہول رہا ہے، ایسی کیا قیامت آ گئی جو تم سے بتلائی نہیں جاتی؟ قیامت ہی تو آئی ہے وجے، اور میری قسمت دیکھو کہ میں نے اکیلے اس قیامت کو جھیلا ہے۔
تم میں سے کس کا جگر تھا کہ اسے قبر کی گہرائی میں اتار کر اس پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے اور اپنے ہوش گنوائے بغیر اس زمین پر سانس لیتے رہتے؟ کس کی بات کرتے ہو فاروق استاد؟ کون چلا گیا؟ وہی جس کے جانے کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، اور جس کی واپسی کی راہ دیکھتے سب امید کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا بولتے فاروق استاد؟ کہیں اپنے مگج نے تمہاری بات غلط تو نہیں سمجھ لی نا؟ جس نے اپنے ہاتھوں سے ربن کو منو مٹی تلے دفن کیا تھا، جو اس کے قاتلوں سے انتقام کی راہ پر چل پڑا تھا، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ ربن اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو پھر وجے کیسے چند مبہم جملوں سے نکلنے والے مفہوم کو درست مان لیتا؟ دماغ کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے وجے، بس دل سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دادا بھی اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ ہے بھگوان، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا اندھیر کب اور کیسے مچا؟ اور اپن سال اپنی جان بچا کر عورتوں کے مافک چھپ کر بیٹھا رہا۔ دہائیاں دیتے وجے نے اپنا سر عالم دیوانگی میں مسحری کے سرہانے سے مارنا شروع کر دیا۔ ہوش میں رہو وجے، ہوش کھو دیے تو دادا کے ہتھیاروں سے انتقام کیسے لیا جائے گا؟ فاروق نے دونوں بازوؤں سے تھام کر اسے سنبھالا۔ بہت بوجھ تھا اس کی جان پر، وہ جس دکھ سے خود ریزہ ریزہ ہوا جا رہا تھا، اسے سہ کر دوسروں کو سمیٹنے کا فریضہ اس کے شانوں پر آ گیا تھا۔ وہ جب سے ربن کے پاس آیا تھا، اس کے حصے کے بوجھ بھی ربن اپنے شانوں پر لادنے کی فکر میں رہتا تھا۔ اسے ہر فکر سے بے فکر رکھنے والا خود اتنے بڑے غمز کے بوجھ سے اس کو لاد گیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اپنے کو پوری بات بتاؤ استاد۔ وجے بہت دیر تک اس کے سینے سے لگا روتا رہا۔ فاروق گولو اور سجو کا واسطہ دے کر اس کی چیخوں اور فریادوں کو تو روکنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن آنسوؤں کے سیلے روا پر بند باندھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بہت دیر بعد وجے نے خود ہی اپنی سسکیوں اور آہوں پر قابو پایا اور اس سے ربن کے قتل کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی۔ جواب میں فاروق نے دل پر پتھر رکھ کر پوری داستان سنا دی۔ اور تن سالہ کسی ایک حرام کے جنے کو نہیں چھوڑے گا، اپنے کو یتیم کرنے والے کی پیڑیاں اجاڑ کے رکھ دے گا۔ بھگوان کی سوگن، دادا کے ہتھیاروں کو دھرتی کے نیچے پہنچائے بغیر اپن چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی قاتلوں کو انجام تک پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا وجے، لیکن انتقام کی راہ پر اندھا دھند چل پڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں ہر کام پلاننگ سے کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے حریف عام لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں بھاٹیا سیٹ جیسے دولت مند اور راٹھور جیسے طاقتور پولیس افسر سے ٹکر لینی ہے۔ مجو، فیکا اور ان کے دوسرے ساتھی بھی انہی لوگوں کے سائے میں ہیں۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے ہوشیاری سے کام لینا ہوتا ہے۔ تم وعدہ کرو کہ میری مرضی اور آگیا کے بغیر کچھ نہیں کرو گے۔ جیسا تم بولو استاد۔ دادا تم کو اتنا چاہتا تھا، اپن تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہے؟ پر ایک بات ضرور بولیں گا کہ تمہارے کو ایسے کاموں کا تجربہ نہیں ہے۔ دادا اپنا سارا ہنر تمہارے کو سکھایا تھا، پر تمہارے مزاج کو دیکھتے ہوئے کبھی تم سے ایسا ویسا کوئی کام نہیں لیتا تھا۔ بولتا تھا اپنا فاروق تو شہزادہ ہے، اسے اس مار دھاڑ اور دادا گیری میں ڈالنے کا من نہیں کرتا اپنا۔ وقت آدمی سے سب کچھ کروا لیتا ہے وجے۔ دادا نے بھی یہی کچھ سوچ کر مجھے اپنے سارے ہنر سکھائے تھے، اور دیکھو برا وقت پڑا تو اس کے سکھائے ہنر ہی کام آ رہے ہیں۔ تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے دادا کے قاتلوں سے انتقام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور وہ ٹیکسی ڈرائیور جس نے پولیس کو مخبری کی تھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیتھی کے پاس آج کا سماچار ہے، تم اس سے خبر سن کر معلوم کر لینا کہ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کا کیا حال کیا ہے۔ فاروق وجے کو مہیش کے قتل کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر ضرور بدلے تھے کہ وجے کو اس پر کسی اجنبی شخص کا گمان ہوا۔ اپن ضرور وہ خبر سنے گا، پر ابھی آگے کا پروگرام بولو۔ ابھی تو جو کچھ کرنا ہے اپن دونوں کو ہی کرنا ہے۔ پولیس والوں نے چالاکی دکھائی اور دونوں طرف کے اڈوں پر ایک ساتھ دھاوا بول دیا۔ اپن کی ونتی پر غلامو چاچا ادھر کا حال پتا کرنے گیا، واپس آ کر بولا ادھر بھی اڈے کے دروازے پر تالا مار کر پولیس کا آدمی بٹھا دیا گیا ہے، اور رامو استاد سمیت کسی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بھگوان جانے کتنوں کو پکڑ کر لے گئے اور کتنے اپن کی طرح ادھر ادھر چھپے ہوئے ہیں۔ وجے نے پولیس والوں کو ایک زبردست گالی سے نوازتے ہوئے صورتحال بیان کی۔ وہ مار دھاڑ کی دنیا کا آدمی تھا، اس لیے فاروق کی بات اسے جلدی سمجھ آ گئی تھی، اور وہ رونا دھونا چھوڑ کر اب شدت سے اس بات کا خواہاں تھا کہ دادا کے قاتلوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ساتھیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے وجے، لیکن سب سے پہلے دادا کے قاتلوں سے بدلہ لینا ضروری ہے۔ قاتل ہوشیار ہو گئے تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ کہتی وہاں ہوٹل میں مجھے لینے آئی تو میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا، اور ایک پلان بھی بنا لیا تھا۔ تم ساتھ ہوگے تو اس پلان پر عمل کرنے میں اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ تم بس حکم کرو استاد، اپن تمہارے حکم پر اپنی جان بھی دے دے گا۔ ابھی تو تم جا کر آرام کرو، اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے مجھے کسی سے رابطہ کرنا ہے، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا۔ وجے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیال رکھنا وجے، سجو اور گولو کو ذرا بھی اندازہ نہ ہو۔ گولو کا تو تم کو پتا ہے کہ دادا کو کتنا چاہتا ہے، اسے پتا چلا تو سہ نہیں سکے گا۔ میں نے خود اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا ہے،
उसे कुछ हो गया तो कैसे संभालूंगा मैं? अभी मेरे सर पर सबसे बढ़कर इंतकाम की धुन सवार है और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस काम में कोई रुकावट पैदा हो। तुम चिंता मत करो उस्ताद, सीने में मन सुलग सुलग कर खाक हो जाएगा, लेकिन अपन होठों से कहां नहीं निकालेगा। विजय ने पलटकर फारूक को जवाब दिया तो दोनों की निगाहें बाहम टकराईं। दोनों ने एक दूसरे की निगाहों में दर्द मुश्तरक को पढ़ा और आंखों ही आंखों में इस अज़म को दोहराया कि वो अपने दुख को आंसू बनकर बहने नहीं देंगे, बल्कि उस पहाड़ से दुख के बोझ से अपने दुश्मनों को रौंद डालेंगे। इंतकाम, जिंदगी बस एक उसी लफ्ज़ का नाम थी। अब असदुल्ला ने अपने सामने खड़ी नौमा लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख और सूजी हुई थी और चेहरा बुरी तरह सुता हुआ था। वो अक्का बेगम की कम उम्र नवासी जोहरा थी जो हवेली में ही खिदमत अंजाम देती थी, लेकिन हमने वाली रात अपनी नानी के आलम नज़ा में होने की वजह से हवेली से घर चली गई थी और यही उसकी ज़िंदगी बचने का बहाना बन गया था। उस छोटी सी लड़की को हवेली में मरने वाली ख़वातीन की शनाख्त का बड़ा काम अंजाम देना पड़ा था और वो इतने बड़े काम के बोझ से शल होकर रह गई थी। इतने बड़े सानहे को सुनकर अनजान लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उस बेचारी को उन लाशों को देखने और शनाख्त करने के अमल से गुजरना पड़ा था जिन्हें वो चंद घंटों कबल ही जीता जागता हंसता मुस्कुराता छोड़कर गई थी। उसकी नौमरी के लिए ये बोझ बहुत ज़्यादा था और उसकी पूरी शख्सियत से जाहिर हो रहा था कि वो उस बोझ तले कितनी बुरी तरह मजरू हुई है। उसके पहलू में उसकी जवान माँ खड़ी थी जिसके जोहरा के अलावा भी मजीद 5 बच्चे थे और उन बच्चों की देखभाल और परवरिश में मसरूफ़ होने की वजह से ही उसने हवेली में मुलाजमत इख्तियार नहीं की थी। हमें अक्का बेगम की रहलत की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मरहूमा ने बहुत तवील अरसे तक हवेली में खिदमत अंजाम दी। अगर आज हालात इस नहज पर ना होते तो इस मौके पर हवेली की तरफ से उनकी खिदमत का बाकायदा इज़हार और एतराफ़ किया जाता। फ़िलहाल तो हम ज़ुबानी ही आप लोगों से इजहार अफसोस कर सकते हैं। असदुल्ला ने कहा, अम्मा जान की तो जानेज की उम्र थी सरकार, उनकी जुदाई का गम अपनी जगह पर दिल को यह तसल्ली है कि उन्होंने सब खुशियां गम देखकर अपनी तबई मौत मरे और उन्हों के वास्ते दिल खून के आंसू रोता है जो जवान और ज़िंदगी से भरपूर थे और जालिमों ने अचानक ही उनसे उनकी ज़िंदगी छीन ली। हवेली की इज़्ज़तदार बीबियाँ हवेली के आबरू पर अपनी जान निसार करके हमारे दिलों में और भी ऊंचा मकाम पा गए। उनके दुख में रोते रोते हमको इंसान का गम तो बारिश ही नहीं आता, बस यही सोच सोच कर रोए जाते हैं कि अब कभी वो प्यारी सूरतें दिखाई नहीं देंगी जिसके आंगन की खुशियाँ हमारे घरों को भी हरा भरा रखती थी। जोरा की माँ ने असदुल्ला के पुरसे के जवाब में बोलना शुरू किया तो उसकी आंखें सावन भादों बन गईं। साथ खड़ी जोहरा भी सिसकियों से रोने लगी। नसीब में जो क़यामत लिखी थी हम वो देख रहे हैं और अल्लाह से दुआ गो है कि वो हमारे हौसले बरकरार रखे। जिन पर जुल्म हुआ उनका मामला हमने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अब तो बस अपने बचे खुचे ख़ानदान को समेटने की फ़िक्र में है और जोहरा को हमने इसी सिलसिले में यहाँ बुलवाया है। हमें इत्तला मिली है कि हवेली की जुमला ख़वातीन को माए मुलाजमाओं के जोहरा ने ही तदफीन से कबल शनाख्त किया था। हम तमाम मरने वालों की कब्र पर फातिहा खानी के लिए गए थे और अपने साथ एक सवाल लेकर वापस आए हैं। हसीबुल्ला की दख्तर महानूर की तालीम के लिए जूलियट नामी जो खातून मुकर्रर थी उनके बारे में कोई ख़बर नहीं है। क्या जोहरा सिलसिले में हमें कुछ बता सकती हैं? सुन रही है जोहरा बेटी, सरकार क्या पूछ रहे हैं? तुम्हें कुछ खबर है जूलियट बीबी की? माफ़ कीजिएगा सरकार, बच्ची जब से लाशें शनाख्त करके आई है इसकी हालत बहुत बुरी है। किसी तरह सुकून नहीं आता, बार बार बीबियों के नाम पुकार कर रोती है। अब भी आपका हुक्म मिला तो मैं इस निगोड़ी को रोता ही लेकर यहाँ आ गई हूँ। जोरा की तरफ से जवाब में ताखीर पर उसकी माँ ने वजाहत पेश की। हम समझ सकते हैं बहुत बड़ा बोझ उठाया इस बच्ची ने अपने शानों पर। अल्लाह इसको जज़ा और हिम्मत दोनों दे और ये जल्द अज जल्द इस हादसे को भूल जाए। हमें खुद इतनी ज़्यादा बेकरारी ना होती तो हम इसे जहमत नहीं देते। जहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हमें गुनाहगार ना करें सरकार, हम तो गुलाम हैं आपके गम के आगे मेरे गम की क्या औकात है सरकार। बस दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए जवाब फ़ौरन नहीं दी मैं। आप जूलियट बीबी का पूछे ना, मुझे अच्छी तरह याद आ गया कि मरने वालियों में जूलियट बीबी शामिल नहीं थी। जोहरा को जैसे झटका सा लगा और वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, फिर वो कहाँ चली गई? हम जब हवेली से रवाना हुए तो वो हवेली में ही थी। इस हादसे में गिनती के चंद मुलाजमीन ही ज़ख्मी हालत में बाकी बच पाए हैं और जूलियट उनमें भी शामिल नहीं है। क्या वो हादसे वाली रात से कबल ही कहीं चली गई थी? इसकी तो मुझे खबर नहीं सरकार। जब मैं हवेली से निकली तो उन्हों हवेली में थे। मुझे सरवरी आपा ने नानी की हालत के बारे में बताकर घर जाने का बोले तो उसी वक्त जूलियट बीबी की तरफ से उनका बुलावा आया था। अब जोरा अपनी याददाश्त का भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। दखलंदाजी माफ सरकार, पर मेरे दिमाग में अभी ये एक बात आई है, इजाज़त हो तो बोल दूँ।
زہرا کی ماں بولی تو اسداللہ نے سر کے اشارے سے اسے بولنے کی اجازت دی۔ مجھے دینو چاچا بتائے تھے کہ حملے والی رات سروری آپا ان کو حویلی سے ایک عورت کو ریلوے اسٹیشن پہنچانے کو بولے تھے۔ عورت برقعے میں تھی پر جوان معلوم ہوتی تھی۔ دینو چاچا مجھے بتائے تھے کہ ان کو وہ عورت ادھر اپنے حیدرآباد کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی بول چال حیدرآبادی عورتوں سے بالکل الگ تھی۔ زہرا کی ماں کی دی گئی یہ اطلاع بڑی خاص تھی۔ اسداللہ کی امید کو مزید توانائی ملی اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی وجہ سے ہی صحیح جولیٹ نے حملے سے قبل حویلی چھوڑ دی تھی۔ اس کے ریلوے اسٹیشن جانے کا مطلب تھا کہ وہ حیدرآباد سے کہیں باہر گئی تھی، پر کہاں؟ اس سوال کے جواب کے حصول میں دینو مدد کر سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے زہرا کی ماں سے دینو کے بارے میں دریافت کیا۔ ہم دینو چاچا کے تانگے میں ہی یہاں آئے ہیں۔ اسداللہ نے فوراً دینو کو اندر بلوا لیا۔ اس سے ابتدائی سوال جواب میں انہیں وہی معلوم ہوا جو زہرا کی ماں کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا، لیکن پھر دینو نے انہیں ایک اور بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس کے تانگے میں اسٹیشن جانے والی عورت کو وہاں ایک آدمی ملا تھا جسے اس نے برادر جانی کہہ کر پکارا تھا، اور اس آدمی سے ملنے کے بعد ہی اسے وہاں سے یہ کہہ کر رخصت کر دیا گیا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ کوچوان کے اس بیان کے بعد اسداللہ کا یقین اور مضبوط ہو گیا کہ جولی زندہ ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ ہی بہت سی الجھنیں بھی تھیں، اور وہ بہت کچھ سوچنے پر بھی اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ وہ کیوں، کہاں اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ وہ ان کا خون ہی نہیں، ان کی محبوب ترین عورت کی بھی بیٹی تھی، اس لیے وہ اس پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن وہ جن حالات میں اور جس طرح حویلی سے گئی تھی وہ بہت مشکوک تھا، اور ان کے سوا کوئی دوسرا شخص بہت سی قیاس آرائیاں کر سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بات کا ذکر کسی اور سے نہیں کریں گے، اور اپنے طور پر دعا کرتے رہیں گے کہ جولی ایک بار پھر ان سے آن ملے۔ آخر وہ پہلے بھی تو انہیں مل گئی تھی، وہ بھی ایسے وقت میں جب انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، ہماری خواہش ہے کہ آج یہاں ہماری آپ تینوں سے جو گفتگو ہوئی ہے اسے آپ لوگ بالکل فراموش کر دیں، اور آئندہ کبھی آپ کی زبانوں پر جولیٹ کا نام نہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس نام کے ساتھ کسی طرح کے قصے کہانیاں یا قیاس آرائیاں وابستہ ہوں، اس لیے آپ تینوں سے احتیاط کے طلبگار ہیں۔ کیا ہم امید رکھیں کہ آپ لوگ ہماری اس خواہش کی پاسداری کریں گے؟ اسداللہ نے سوالیہ نظروں سے ان ماں بیٹی اور دینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہماری جانیں آپ پہ قربان سرکار، آپ ہی حکم عدولی کا تو ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ زہرا کی ماں نے پھرتی سے جواب دیا۔ وہ اکا بیگم کی 7 اولادوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور اس نے کبھی حویلی میں ملازمت نہیں کی تھی، لیکن حویلی والوں سے وفاداری اس کے خون میں رچی ہوئی تھی۔ رافعہ بیٹی ٹھیک بولے سرکار، ہم نے برسوں حویلی کا نمک کھایا ہے، آپ کا حکم نہ مان کر کاہے کو اپنی وفاداری پر داغ لگائیں گے؟ دینوں نے بھی زہرا کی تائید کی۔ بہت شکریہ، اب آپ میں سے کوئی حویلی کا ملازم نہیں رہا، حویلی ہی باقی نہیں رہی تو کسی کی ملازمت کا کیا سوال؟ لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے ہماری درخواست قبول کر کے ہمارا جو مان رکھا ہے اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں۔ یہ سن کر وہ تینوں زاروں قطار رونے لگے، اور زہرا سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولی، حالات کچھ بھی ہوں سرکار، ہماری وفاداریاں ہمیشہ حویلی والوں کے لیے قائم رہیں گی۔ آپ کا جب دل چاہے ہمیں آزما لیجیے گا۔ آپ لوگوں کے اس خلوص کے لیے ہمارے پاس فقط شکریہ کے ہی الفاظ ہیں۔ بہرحال اب آپ لوگ یہاں سے جائیے، ہمیں کچھ دوسرے امور کے متعلق بھی سوچ بچار کرنی ہے۔ اسداللہ نے انہیں وہاں سے رخصت کر دیا اور خود اپنے حالات پر غور کرنے لگے۔ صفی اللہ کو انہوں نے محب اللہ کے بارے میں سب کچھ بتا کر ان کے اندر زندگی کی نئی آس جگا دی تھی، لیکن بمبئی سے کوئی حوصلہ افزا خبر نہیں آئی تھی۔ بمبئی میں مقیم اپنے دوست ڈسوزا سے انہوں نے آج ہی ٹرنک کال کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ ربن دادا کے اڈے سے کسی نے اس سے رابطہ کیا یا نہیں۔ اس کا جواب نفی میں تھا۔ وہ خود دیکھ کر آئے تھے کہ اڈے پر تالا پڑا ہے اور پولیس نے سب اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایسے میں کسی رابطے کی امید کمی تھی، پھر بھی بڑے بھائی کی آس قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ ادھر نواب ثروت بیگ کی صلاح تھی کہ حیدرآباد سے ہجرت کر لی جائے۔ نواب سلیم اللہ کی حویلی پر ہونے والے حملے نے بہت سو کو خوفزدہ کر دیا تھا، اور وہ لوگ جو یہاں سے جانے کا قطعی ارادہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی اب ہجرت کے لیے اپنا اسباب باندھ رہے تھے۔ نواب ثروت بیگ کا خاندان بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اسداللہ کو بھی ہجرت ہی مناسب لگ رہی تھی، اور وہ سلسلے میں صفی اللہ کو بھی تقریباً راضی کر چکے تھے۔ حالات کا تقاضا تھا کہ ہجرت کر لی جائے، اور واحد رکاوٹ یہ خیال تھا کہ بچھڑے ہوں میں سے اگر کوئی پلٹا تو انہیں کہاں تلاشے گا۔ جولیٹ اور محب اللہ یہ 2 ہی تو رہ گئے تھے، اور دونوں ہی اپنی مرضی سے وہاں سے گئے تھے۔ محب اللہ کے بارے میں تو پھر بھی اتنا پتا تھا کہ وہ فاروق کے نام سے لندن کے لیے روانہ ہوا ہے، لیکن جولی کا تو کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ ڈسوزا کے ذریعے وہ بمبئی میں اس کے پرانے گھر پر بھی معلوم کروا سکتے تھے، لیکن ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ وہاں نہیں گئی ہوگی۔
ان کے پاس واحد حل یہی رہ گیا تھا کہ ان کے وہ احباب جو یہاں سے ہجرت کا ارادہ نہیں رکھتے انہیں بعد میں اپنے پتے سے آگاہ کر کے انہیں یہ ہدایت کر دیں کہ اگر کوئی ان کو ڈھونڈتا ہوا آئے تو اسے اس پتے سے آگاہ کر دیا جائے۔ زندگی اب امید اور انتظار کا نام ہی تو رہ گئی تھی۔ آج ان کا اپنی حویلی چکر لگانے کا بھی ارادہ تھا۔ وہ ابھی تک اس طرف کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے تھے، حالانکہ ثروت بیگ نے کئی بار یاد دہانی کروائی تھی۔ انہوں نے کچھ ملازمین حویلی کی نگرانی پر معمور کر رکھے تھے۔ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے کہ مصداق سب جانتے تھے کہ لٹ جانے اور برباد ہو جانے والی حویلی میں ابھی بھی بہت کچھ باقی ہوگا۔ ثروت بیگ چاہتے تھے کہ اسداللہ ایک بار خود جائزہ لے لیں اور حویلی کی فروخت یا آئندہ کے لیے کلیم وغیرہ سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ کر لیں تو ہجرت کے پروگرام پر بھی عمل درآمد شروع کیا جائے۔ ابھی راستے کھلے تھے اور کسی محفوظ ذریعے محفوظ مقام تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اسداللہ نے فیصلہ کیا کہ آج حویلی کا چکر لگایا جائے اور فوراً ہی اس پر عمل درآمد کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ روانگی سے پہلے انہوں نے صفی اللہ سے بھی پوچھا، لیکن انہوں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ ثروت بیگ کے ڈرائیور اور اپنے ملازم شخص کے ہمراہ حویلی جا پہنچے۔ حویلی کے توڑے گئے پھاٹک کو ثروت بیگ نے حفاظتی نقطہ نظر سے دوبارہ نصب کرا دیا تھا، لیکن پھر بھی پرشکو حویلی اجڑے دیار کا منظر پیش کر رہی تھی۔ لگائی جانے والی آگ نے رنگ و روغن کو چاٹ لیا تھا اور پائے باغ میں لگے خوشنما و خوشبودار درختوں اور پودوں کو کھا گئی تھی۔ حادثے کو کئی دن بیت گئے تھے، لیکن وہ اب بھی فضا میں جلنے اور خون کی بو کو محسوس کر سکتے تھے۔ یہ بو ان کے دل و دماغ کو بوجھل کر گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا اور آگے بڑھتے رہے۔ کئی کمروں کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، کافی ساز و سامان بھی تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن ثروت بیگ نے بچ جانے والے سامان کو اپنے ملازمین سے درست حالت میں موجود کمروں میں رکھوا کر ان کے دروازے مقفل کروا دیے تھے۔ مقفل دروازوں کی چابیاں اسداللہ کی تحویل میں تھیں۔ پہلے انہوں نے غیر مقفل کمروں کا جائزہ لیا۔ ندرت جہاں اور نواب سلیم اللہ کے کمروں میں موجود تجوریوں کے قفل توڑ کر ان میں سے سب مال و متاع نکال لیا گیا تھا اور تجوریاں یوں ہی کھلی پڑی تھیں۔ عقبی آنگن میں موجود کنویں پر پہنچ کر ان کے قدم کو زمین نے جکڑ لیا اور دل کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ اس کنویں نے حویلی کی کل خواتین کی زندگیاں نگل کر ان کی عزتوں کی حفاظت کی تھی۔ وہ اس کنویں کو کیا سمجھتے؟ قتل گاہ یا پناہ گاہ؟ شاید یہ پناہ گاہ ہی تھی کہ جان دینے والی بیویوں نے خود اس کی عمیق گہرائیوں کو اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ بہت دل گرفتہ سے اس جگہ سے ہٹے اور مقفل دروازوں کو کھولنا شروع کیا۔ ان کمروں میں سے ایک حسیب اللہ کی خوابگاہ تھی، جہاں بستر کے سرہانے کی میز پر حسیب اللہ اور اس کی بیوی بچے کی تصویر اب بھی فریم میں جڑی رکھی ہوئی تھی۔ تصویر نے ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن زندگیاں تو جا چکی تھیں۔ انہوں نے وہ فریم سمیت اس تصویر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ 2-3 مقفل کمروں کو انہوں نے کھول کر دیکھنے کے بعد باہر ہی سے جائزہ لے کر بند کر دیا کہ یہ کمرے اٹا اٹ سامان سے بھرے پڑے تھے۔ حویلی کا بچ جانے والا قیمتی فرنیچر اور آرائشی اشیاء اپنے مالکان کے جانے کے بعد بے حیثیت ہو گیا تھا اور انہیں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بچ جانے والے کمروں میں خود ان کی خوابگاہ بھی شامل تھی اور حیرت انگیز طور پر اس طرح محفوظ رہی تھی جیسے حویلی کا حصہ ہی نہ ہو۔ اس وسیع خوابگاہ میں بھی کچھ ساز و سامان رکھوایا گیا تھا، لیکن ایسی صورتحال نہیں تھی کہ چلنا پھرنا دوبھر ہو جائے۔ ہاں، گرد و غبار ضرور جمع ہو گیا تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ ماضی کی نازک مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے۔ وہ اپنے کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ ایک امید سے تھی کہ شاید یہاں موجود رقم وغیرہ محفوظ ہو۔ ثروت بیگ کی وزاداری و مدارت اپنی جگہ، لیکن بالکل تہی دامہ ان پر بوجھ بنے رہنا خود ان کی طبیعت کے لیے بھی بوجھ تھا۔ انہوں نے جائزہ لیا تو ان کی امید بر آئی، ساتھ ہی وہ زیورات بھی مل گئے جو انہوں نے جولیٹ کے حوالے کر دیے تھے۔ ان زیورات کو دیکھ کر جہاں انہیں حیرت ہوئی، وہیں ایک ثبوت اور مل گیا کہ جولی حادثے سے قبل خود زیورات یہاں رکھ کر حویلی سے چلی گئی تھی۔ زیورات کی موجودگی نے اس کے کردار کی شفافیت کا بھی ثبوت دیا کہ کم از کم وہ کسی لالچ یا بے ایمانی کی وجہ سے یہاں سے نہیں گئی تھی۔ جانے کی کیا وجہ تھی؟ اس سوال کا جواب یقیناً اسی کے پاس تھا، اور وہ امید اور دعا ہی کر سکتے تھے کہ وہ دوبارہ ان سے آن ملے۔ رقم و زیورات کے تھیلے کو لے کر وہ کمرے سے نکلنے ہی لگے تھے کہ گرد آلود فرش پر پڑا ایک لفافہ ان کی نظروں میں آ گیا۔ ان کی خوابگاہ کی کھڑکی کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے کمرے میں گرد و غبار اندر آتا رہا تھا۔ یہ لفافہ بھی شاید لکھنے کی میز پر تھا جو ہوا سے نیچے گر گیا تھا۔ انہوں نے جھک کر لفافہ اٹھایا تو انہیں اس میں سے ایک مخصوص مہک آتی محسوس ہوئی۔ ایک بے حد چاہنے والے باپ کی حیثیت سے وہ اس مہک کو شناخت کر سکتے تھے۔ انہوں نے بے تابی سے لفافہ کھول ڈالا۔ بغیر لائن کے سادہ سفید کاغذ پر بے حد خوبصورت لکھائی میں بزبان انگریزی ایک مختصر تحریر درج تھی۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا: بے حد محترم و معزز والد صاحب، السلام علیکم۔ آپ کو جب یہ خط ملے گا تو میں یہاں سے جا چکی ہوں گی۔ کیوں؟
اس کی وجہ شاید آپ کے علم میں آ جائے اور آپ میری مجبوری کو سمجھ سکیں۔ میں آپ کی دل آزاری کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں اور ساتھ ہی یہاں سے اپنی روانگی کو ممکن بنانے والی ہستی کے لیے بھی معافی کی طلبگار ہوں۔ امید ہے آپ میرے تھوڑے کہے کو کافی جانیں گے۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سے جدا ہوتے ہوئے میرا دل بہت رنجیدہ ہے، لیکن پھر بھی خوش ہوں کہ میرا دامن آپ کی محبت اور شفقت کے پھولوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس قیمتی خزانے کے ہوتے ہوئے مجھے کسی مادی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ مجھے عنایت کیا تھا میں اسے یہیں چھوڑے جا رہی ہوں، اور میرے پاس موم کی نشانی کے طور پر بس وہی لاکٹ ہے جسے میں اپنے ساتھ لائی تھی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ فقط آپ کی بدنصیب بیٹی جولیٹ اسد اللہ۔ جولیٹ کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھا دیکھ کر جہاں ان کا دل خوش ہوا، وہیں وہ اس کے لیے بدنصیب کا لفظ استعمال کرنے پر تڑپ گئے تھے۔ پتہ نہیں اس پر کیا گزری تھی کہ وہ خود کو بدنصیب قرار دینے پر مجبور ہو گئی تھی اور یوں اچانک آنن فانن حویلی چھوڑ گئی تھی۔ اور انہوں نے حسیب اللہ کی تصویر کی طرح جولیٹ کے خط کو بھی سینے سے لگایا اور بوجھل قدموں سے باہر کار کا رخ کیا۔ ان کی ہدایت پر ڈرائیور کے ساتھ ہی باہر رک جانے والا وفادار ملازم شمس انہیں دیکھ کر تیزی سے دوڑا آیا۔ انہوں نے رقم اور زیورات والا تھیلا اسے تھمایا اور تصویر اور خط کو سینے سے لگائے لگائے گاڑی میں جا بیٹھے۔ ان کا اشارہ پا کر ڈرائیور نے موٹر گاڑی کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھایا تو انہوں نے حویلی کی عمارت پر حسرت زدہ الوداعی نگاہ ڈالی اور اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک عمارت ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔